3 जवान आदमी 2-2 दिन के वक्फे से कत्ल हो गए तो मेरा सर चकरा गया। एक ही बार 3 तफ्तीशें संभालना बड़ा मुश्किल होता है और ये मुश्किल सिर्फ उसे पेश आती है जो सच्चे दिल से तफ्तीश करना चाहे, वरना आजकल एक थाने में 100 कत्ल, डकैती, कुफल शिकनी और चोरी चकारी के केस रजिस्टर्ड किए होते हैं और थाने का अमला इस तरह बेनियाज नजर आता है जैसे अल्लाह ने उनकी सब मुश्किलें आसान कर दी हों। कत्ल की इन 3 वारदातों की तफ्तीश सुनाने से पहले मैं आपसे एक नाज़ेबा बात पूछना चाहता हूँ। आप हसीन औरत किसे कहते हैं? मुझे मालूम है आपका जवाब क्या होगा। रंग गोरा, कद बूटा, आंखें मोटी मोटी, उम्र 16-17 साल, जुल्फें लंबी और पेचदार, होंठ गुलाब की पत्तियां, दांत चमकते मोती और गाल कश्मीरी सेब की तरह। शहरों में हुस्न को किसी और तरह परखते हैं। लड़की बाल कटवा कर मटक मटक कर मेमो की तरह अंग्रेजी में उर्दू बोले और हर तरह से बेहया हो तो उसे बेहद हसीन समझा जाता है। देहात वालों का मेयार जरा मुख्तलिफ है। शायर और अफसाना नवीस अल्फाज में जो हुस्न पेश करते हैं वो मैंने तो कभी नहीं देखा। शायद आपने देखा हो। अलबत्ता मेरी राय ये है कि हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन आपने ऐसी औरत कभी देखी होगी या शायद कभी भी ना देखी हो जिसे देखकर आप बिजली के करंट का झटका महसूस करें, चलते चलते रुक जाएं और इस सोच में गर्क हो जाएं कि उस औरत में क्या है जिसने मुझे जकड़ लिया है। ऐसी एक औरत मैंने देखी थी। उसका रंग गोरा नहीं था, कद बूटा नहीं था, आंखें मोटी मोटी नहीं थीं, उम्र 16-17 साल नहीं थी, जुल्फें लंबी और पेचदार नहीं थी, होंठ गुलाब की पत्तियां नहीं थे और गाल कश्मीर के सेब की तरह नहीं थे। अलबत्ता दांत चमकते मोती जरूर थे। उसका रंग सांवला था। वो देहातन थी। जिसे मैंने पहली बार देखा तो उसने बालों में कंघी नहीं की हुई थी और मुंह भी नहीं धोया था। उसके जिस्म से मवेशियों के गोबर और अपने पसीने की बदबू आ रही थी। मगर मैंने उसे देखा तो मेरी थानेदारी कांप गई थी। मैं सच कहता हूँ कि शायर और अफसाना नवीस उस औरत को देख लेते तो अपनी नज़में और अफसाने फाड़ कर कोई और धंधा शुरू कर देते। आप सोचते होंगे कि बूढ़े अहमद यार खान ने ये क्या जवानों की तरह खराफात शुरू कर दी है, मगर साहब वो औरत याद आती है तो मैं बहुत देर गुमसुम बैठा रहता हूँ। दरअसल मुझ जैसे जज्बाती आदमी को थानेदार होना ही नहीं चाहिए था। तो आओ साहब, आपको पहले कहानी सुना देता हूँ, फिर बताऊंगा कि गोरे रंग की औरत हसीन होती है या सांवले रंग की, और हुस्न होता क्या है। मैं हस्बे मामूल उस कहानी के अशखास और गांव का नाम फर्जी इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि हो सकता है इन 3 खानदानों के अफराद पाकिस्तान में मौजूद हों। मैं गड़े मुर्दे अखाड़ते हुए किसी खानदान की निशानदेही करके उसकी तौहीन का मुर्तकब नहीं होना चाहता। अल्लाह सबको इज्जत और आबरू दे। वो हिंदुस्तान के एक देहाती इलाके का थाना था। वहाँ मुसलमान देहाती खानदानी दुश्मनियों की बिना पर, पानी लगाने की बारी पर, ब्याह शादियों और रिश्ते नातों की नाचाकियों पर एक दूसरे का खून बहाते रहते थे। इस जुमरे में कत्ल की जो वारदातें होती थीं उनकी तफ्तीश में कोई तकलीफ नहीं होती थी। उस थाने का चार्ज लेने के फौरन बाद मैंने इलाके में मुखबरों का जाल बिछा दिया और हर उस मुसलमान और सिख खानदान की दुश्मनियों, पिछली लड़ाइयों और उनके आइंदा इरादों की हिस्ट्री अपने पास महफूज कर ली, जिनके यहाँ लड़ाई झगड़े और खून खराबे होते रहते थे। वहाँ के आदि लठबाजों और फसादियों की फहरिस्त भी तैयार कर ली। पुलिस के खुशामदियों और 2 तरफा मुखबरी करने वालों के नाम भी लिख लिए। 6 महीनों में मेरे पास दुश्मनी के जुमरे में कुछ वारदातें आईं, जिनकी तफ्तीश में मेरी फ्राहम की हुई मालूमात ने बहुत मदद की और मैंने थाने में बैठे बैठे पूरी कामयाबी से मुकदमे कायम कर लिए। 7वें महीने के दौरान एक रोज मैं थाने के बरामदे में बैठा था कि मुझे चंद आदमी आते नजर आए। 4 के कंधों पर 4 पाई थी। 4 पाई पर कोई लेटा हुआ था। मैंने अपने एक हेड कांस्टेबल अलशेर सिंह से कहा, लो अलशेरे, आज मुसलमानों ने एक और आदमी फड़का दिया है। मैं उन लोगों को देखकर उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो मामूली सी किस्म के देहाती थे। वो थाने के अहाते में आ गए। मैंने वहीं से पूछा, जिंदा है या मर गया है? सबसे आगे आगे जो आदमी आ रहा था उसने जवाब दिया, मर गया है चौधरी साहब, और वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। वो उसका बाप था। उन्होंने 4 पाई बरामदे में रख दी। लाश के मुंह से कपड़ा हटा
ہٹا کر دیکھا، جوان آدمی تھا، چہرے کا رنگ گہرا نیلا ہو گیا تھا، ناک سے خون نکل کر اوپر والے ہونٹ پر جم گیا تھا، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ بڑا ہی تیز زہر دیا ہے، اس کے باپ نے روحانسی آواز میں کہا۔ ہاں چودھری صاحب، زہر دیا ہے۔ کس نے؟ باپ نے سر ہلایا کہ معلوم نہیں، اور وہ پھر دھاڑے مارنے لگا۔ مقتول اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ان لوگوں سے جو معلومات ملی ان سے پتا چلا کہ یہ غریب سا گھرانہ ہے، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، نہ کسی پر شک ہے، نہ شک کی کوئی وجہ ہے۔ وہ صبح روزمرہ کی طرح کھیتوں پر گیا اور تقریباً 12 بجے اس حالت میں واپس آیا کہ اس نے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا سینے پر، آنکھیں باہر آئی ہوئی تھیں۔ گھر میں داخل ہوا تو صحن میں گر پڑا، ناک سے خون نکل رہا تھا، اٹھاتے اٹھاتے مر گیا۔ لوگ آ گئے، سب نے کہا تھانے لے جاؤ، اسے کسی نے زہر دیا ہے۔ مقتول کا نام قدیر تھا، اس کی شادی پچھلے سال ہوئی تھی، ابھی 8 مہینے ہوئے تھے۔ میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے قدیر کے باپ نے بتایا کہ میاں بیوی میں کوئی ناچاکی معلوم نہیں ہوتی تھی، سسرال کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک تھے، بیوی کے چال چلن پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ قدیر کی ماں 6 سال ہوئے مر گئی تھی، اس کی ایک بہن تھی، عمر 20 سال کے قریب، غیر شادی شدہ تھی۔ ضروری نہیں کہ میاں بیوی آپس میں لڑیں تو ہی ناچاکی کا پتہ چلتا ہے، میں نے قدیر کے باپ کو الگ بٹھا کر کہا۔ بعض اوقات میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں لیکن کسی کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اچھی طرح غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ شادی کے بعد قدیر یا اس کی بیوی میں تم نے کوئی تبدیلی دیکھی تھی؟ بوڑھے نے بہت سوچا، میں نے اسے سوچنے میں مدد دی، لقمے دیے تو اس نے کہا۔ شادی کے 1 ماہ بعد قدیر چپ چپ رہنے لگا تھا، اس سے پہلے وہ ہنسی مذاق بھی کیا کرتا تھا، لیکن 1 ہی مہینہ گزرا تو قدیر میں پہلے والی ہنسی نہیں رہی تھی۔ اور اس کی بیوی کی طبیعت کیسی ہے؟ جس طرح دیہات کی لڑکیاں ہوتی ہیں، باپ نے جواب دیا، اس میں کوئی شوخی نہیں، گھر کا کام کاج دلچسپی سے کرتی ہے، کھیتوں میں بھی جاتی ہے، قدیر کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں اس کی ہر بات پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پہلے کسی کہانی میں آپ کو بتایا تھا کہ دیہات کے لوگ کسی قیمت پر تسلیم نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی یا بہو یا ان کا بیٹا یا داماد بد چلن ہے۔ اپنے شادی شدہ بیٹوں کی ازدواجی زندگی کے متعلق وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اسے بہت چاہتی ہے۔ یہ کوئی باپ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے بیٹے کے متعلق یہ مشہور ہو جائے کہ اسے اس کی بیوی ناپسند کرتی ہے۔ قدیر کے کیس میں مجھے یہی شک ہو رہا تھا۔ میں نے تفتیش کی، جو زمین اپنے ذہن میں بنائی وہ یہ تھی کہ اسے بیوی نے زہر دیا ہے، یا بیوی کے اماں پر اس کے آشنا نے یا قدیر نے خود زہر کھایا ہے۔ خودکشی کی وجہ اس کی اپنی بیوی کی بد چلنی ہو سکتی تھی اور اپنی جوان بہن کی بد چلنی بھی۔ بد چلن بہن ہو یا بیوی، دیہاتی زندہ نہیں رہنے دیا کرتے، لیکن بعض شریف خاوند یا بھائی اپنے آپ کو ختم کر لیا کرتے ہیں۔ کیس رجسٹر کیا، کاغذات تیار کیے اور لاش انہی لوگوں سے اٹھوا کر 11 میل دور کے قصبے کے سول ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی، اپنے مخبروں کے جال کو بیدار کی۔ انہیں ضروری ہدایات بھیجیں۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی جب میں مقتول کے گاؤں میں داخل ہوا تو لوگ مجھے مقتول کے گھر تک لے گئے۔ میں نے تمام غیر متعلقہ لوگوں کو گھر کے اندر جانے سے روک دیا، اپنے دونوں کانسٹیبلوں کو بھی باہر ہی کھڑا رہنے کو کہا۔ میں اکیلا اندر گیا۔ اندر گاؤں کی عورتیں ماتم کے لیے جمع تھیں، میں نے سب کو نکال دیا۔ گھر میں قدیر کے باپ کے علاوہ 2 لڑکیاں رہ گئیں، ایک بلا شک و شبہ قدیر کی بہن تھی، مگر دوسری کو دیکھا تو میں نے اپنے وجود میں بجلی کا دھچکا محسوس کیا۔ پھر اس طرح ہوا جیسے بہت ہی تیزی سے میرے سر سے پاؤں تک بجلی کی کرنٹ گزر کر زمین میں چلی گئی ہو۔ میں بالکل بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں کیا کشش تھی۔ میں پوری بے شرمی کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں کہ اس عورت کی خاطر اگر مجھے کسی آدمی کو قتل کرنے کی ضرورت پڑتی تو میں قتل کر گزرتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تفتیش میں مجھے کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں، قتل کا باعث یہی عورت ہے۔ اگر یہ واردات خودکشی کی ہے تو اس کا باعث بھی یہی عورت ہے۔ قدیر کی بہن کو میں نے بہت ہی گہری نظروں سے دیکھا، اپنے تجربے کی روشنی میں اس کی چال ڈال کو پرکھا۔ وہ جوان تھی، شکل کی بری نہیں تھی، لیکن دیکھنے سے اس پر بد چلنی کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاہم میں صرف دیکھنے سے اسے اچھے چلن کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا تھا۔ قدیر کی بیوی کو میں نے اندر بلایا۔ میں صحن میں بیٹھنے کی بجائے کمرے میں جا بیٹھا۔ مقتول کے باپ نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے پوچھا، چودھری صاحب دودھ پیئیں گے یا چائے؟ آپ رات کی روٹی یہیں کھائیں گے؟ میں غریب آدمی ہوں، قبول کر لینا، گھر میں مرغیاں ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ کو نیچے کیا
میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کیے اور کہا میں ماتم والے گھر میں بیٹھا ہوں، مرنے والے کا بھی جنازہ بھی نہیں پڑا گیا، مجھے گنہگار نہ کرو، میں اگر ساری رات یہاں بیٹھا رہا تو بھی کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں، پیاس لگی تو پانی مانگ لوں گا، اللہ مجھے معاف کرے، کبھی کھانے پینے کا لالچ نہیں کیا تھا، روپے پیسے کا کوئی لالچ نہ تھا، اللہ نے اس کا مجھے صلہ دے دیا، آج سر اونچا کر کے بات کر سکتا ہوں، اور اس سال تو خدا نے ایک معجزہ دکھایا، میری اراضی کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا لیکن میری اراضی پانی سے صاف بچی ہوئی تھی، اگر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے، فصل کا ایک پودا ضائع نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے نیک نیتی کا انعام دیا ہے۔ قدیر کی بیوی اندر آئی تو میں نے قدیر کے باپ کو باہر بھیج دیا، میں نے اس عورت کو بہت ہی غور سے دیکھا، اس نے 2-3 دنوں سے کنگھی نہیں کی تھی، اس کے چہرے پر اداسی تھی، اس کا رنگ سانولا تھا جو کالا بھی نہیں تھا، گندمی بھی نہیں تھا، جوانی کے خون کا جوش چہرے پر صاف نظر آتا تھا، اس کی جو کشش تھی وہ اس کی آنکھوں میں تھی یا ہونٹوں کی ساخت میں، یا شاید دونوں نے مل کر اس کے چہرے کو پر اسرار سا حسن دیا تھا، سر کی گلائی اور پیشانی کی ساخت کی اپنی ایک دلکشی تھی، اس کے ہونٹوں کی بناوٹ ایسی تھی کہ ہونٹوں کے کونوں پر مسکراہٹ نظر آتی تھی، پھر اس کی گردن کی لمبائی تھی، اور خدا نے اسے جو قد بت دیا تھا وہ نہ لمبا تھا نہ چھوٹا، عجیب طرح کا موزوں قد تھا، چال ایسی جو میں نے کم ہی کسی عورت میں دیکھی ہوگی، اس کے بکھرے ہوئے بے ترتیب بال مجھے بہت ہی اچھے لگ رہے تھے، اس کی عمر 23 سال کے لگ بھگ تھی، میں اس سے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہتا تھا جس سے اسے شک ہوتا کہ میں اس پر شبہ کر رہا ہوں، میں نے پوچھا تمہارے خاوند کو زہر دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا اللہ جانتا ہے، مجھے کسی پر شبہ نہیں، میں نے اس کے الفاظ پر زیادہ توجہ نہیں دی، اس کے انداز کو غور سے دیکھا، مجھے کچھ بے تعلقی سی نظر آئی، جیسے اسے اس کا اتنا افسوس نہیں جتنا ایک بیوی کو ہونا چاہیے۔ میں نے قدیر کے باپ سے تھانے میں پوچھا تھا کہ جب قدیر مر گیا تو سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا سب سے پہلے قدیر کی بیوی نے کہا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ قدیر کی بیوی کے الفاظ کیا تھے؟ باپ نے بتایا تھا کہ قدیر کو ہم نے اٹھا کر چارپائی پر پھینکا تو اس کی بیوی نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر کہا تھا ہائے اسے تو کوئی زہر دے گیا ہے۔ میں نے یہ الفاظ خاص طور پر ذہن میں رکھے ہوئے تھے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ ملنے سے پہلے ہی تفتیش شروع کر دی تھی، کیونکہ مقتول کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے کوئی تیز زہر دیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایسی لاشیں دیکھی تھیں۔ میں نے قدیر کی بیوی سے پوچھا تم نے کبھی زہر سے مرا ہوا آدمی دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ پھر تم نے قدیر کو دیکھتے ہی کیوں کہا تھا کہ اسے کوئی زہر دے گیا ہے؟ وہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکی، گھبرا گئی۔ میں نے ذرا حوصلہ دیا تو اس نے کہا اسے کوئی بیماری تو تھی نہیں، کھیتوں میں گیا تو بالکل ٹھیک تھا، مجھے صرف زہر کا شک تھا۔ میں نے کہہ دیا۔ میں نے اسے اس نقطے پر گھیرنے کی کوشش نہ کی۔ میرے دل میں شک بیٹھ گیا کہ اس لڑکی کو علم تھا کہ آج اس کے خاوند کو زہر دیا جائے گا، ورنہ وہ یہ کہتی کہ اسے کسی نے مارا پیٹا ہے، یا سانپ نے ڈس لیا ہے، یا اسے اچانک اندر سے کوئی تکلیف اٹھی ہے، یا وہ کچھ بھی نہ کہتی، یوں وثوق سے رائے نہ دیتی۔ میں نے اسے اپنے جال سے نکل جانے دیا اور کہا تمہارا خیال ٹھیک ہے۔ میں نے بھی اسے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جو کھچاؤ تھا وہ دور ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی آمیز لہجے میں کہا دیکھو تم گھبراؤ نہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم عورت ذات ہو اور مسلمان ہو، تم تھانے اور کچہری نہ چڑھو، اسی لیے تمہارے گھر آ گیا ہوں، ورنہ تمہیں تھانے بلا لیتا۔ میں یہ باتیں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اس آدمی کا پتہ چل جائے جس نے تمہیں اس عمر میں بیوہ کر دیا ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، جس طرح اس کی لکھی تھی پوری ہو گئی۔ قدیر صبح کیا کھا کر گیا تھا؟ صبح صرف دودھ پیا کرتا تھا، اس نے جواب دیا۔ آج بھی دودھ پی کر گیا تھا۔ دودھ اس نے کس نے دیا تھا؟ اس کی بہن نے ڈال دیا تھا۔ دوپہر کی روٹی کس وقت کھاتا تھا؟ کبھی کھیتوں میں کبھی گھر میں، اس نے جواب دیا۔ جس روز گھر کھانی ہوتی تھی کہہ جایا کرتا تھا کہ آج روٹی نہ لانا، گھر آ جاؤں گا۔ کھیتوں میں روٹی تم لے جاتی ہو یا اس کی بہن؟ ہمیشہ میں ہی لے جاتی ہوں۔ آج بھی تم گئی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ آج تو روٹی گئی ہی نہیں، کہہ گیا تھا کہ گھر آ کر کھاؤں گا، لیکن وہ اس حال میں واپس آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالی پیٹ تھا۔ ہاں خالی پیٹ ہی ہوگا، اس نے جواب دیا۔ اس نے روٹی نہیں کھائی تھی۔ قدیر کی بہن کیسی لڑکی ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سوال اس نے پسند نہیں کیا۔ میں نے اس کے چہرے پر تبدیلی بھی دیکھی۔ میں نے اسے کہا میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض بھائی خراب بہنوں کی وجہ سے مارے جاتے ہیں یا اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، یہ لڑکی خراب نہیں ہے، اس نے کہا۔
اگر میں ایسی کوئی بات دیکھتی تو اسے میں اپنے ہاتھوں ختم کر دیتی۔ میں نے اسے باہر بھیج کر قدیر کی بہن کو بلایا۔ وہ ڈر اور شرم کی وجہ سے بول ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کے باپ کو اندر بلا کر اس کے پاس بٹھا دیا۔ دونوں سے وہی باتیں پوچھیں جو قدیر کی بیوی سے پوچھی تھیں۔ انہوں نے وہی جواب دیے جو میں سن چکا تھا۔ مقتول کو دودھ بہن نے ڈال کر دیا تھا، اس میں سے اس نے باپ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ قدیر کے لیے روٹی نہیں گئی تھی۔ قدیر کی بیوی کے خلاف دونوں نے کوئی بات نہ کی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کے دل میں اس کے خلاف ذرا سی بھی کوئی بات ہے تو نکل آئے، لیکن کوئی شکایت سامنے نہ آئی۔ میں جب تھانے پہنچا تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی تھی اور لاش ہسپتال سے گاؤں کے لوگ لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت زہر سے واقع ہوئی ہے، لیکن پیٹ کی جو کیفیت بیان کی گئی تھی وہ قدیر کی بیوی، بہن اور باپ کو جٹلا رہی تھی۔ رات کو مخبروں نے آ کر بتایا کہ قدیر کی بہن کا چال چلن صاف ہے۔ قدیر کی بیوی کے متعلق یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ خراب تھی یا کسی کے ساتھ اس کے چوری چھپے تعلقات تھے، لیکن شک ضرور تھا۔ وہ اپنے خامند کے گھر کی حکمران تھی، جب جی چاہے اپنے گاؤں چلی جاتی تھی، لیکن قدیر کا باپ اور بہن اس سے خوش تھے۔ قدیر کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ بیوی سے خوش تھا یا نہیں۔ میں دوسرے دن صبح مقتول کے گھر چلا گیا۔ مجھے جانے کی ضرورت نہیں تھی، ان سب کو تھانے بلا سکتا تھا، لیکن میری کوشش یہ تھی کہ جوان لڑکیوں کو تھانے سے بچائے رکھوں۔ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق وہاں گیا تھا۔ میں نے قدیر کے باپ کو اندر بلایا اور اس سے پوچھا، کل قدیر نے دن کی روٹی کہاں سے کھائی تھی؟ اس نے جواب دیا، اس کی روٹی نہیں گئی تھی۔ میں نے قدیر کی بہن کو بلایا، اس کے باپ کے سامنے ہی یہی سوال پوچھا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے قدیر کی بہن سے کہا، اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ، کل قدیر کے گھر آنے تک اس کی بیوی باہر گئی تھی؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، ہاں گئی تھی، یہ نہیں پتا کہاں گئی تھی۔ کتنی دیر بعد واپس آئی تھی؟ ذرا دیر بعد ہی آئی تھی، قدیر کی بہن نے جواب دیا۔ جب وہ گئی تھی تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی؟ میں نے یہ نہیں دیکھا۔ اس وقت روٹی پک چکی تھی؟ جی پک چکی تھی۔ کس نے پکائی تھی؟ میں نے۔ قدیر کی بیوی نے روٹی تمہارے ساتھ کھائی تھی یا اکیلے؟ اس نے واپس آ کر اکیلے ہی کھائی تھی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ قدیر نے کھیتوں میں کسی اور کے ساتھ روٹی کھا لی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے، اس کے باپ نے جواب دیا، لیکن میں کہہ نہیں سکتا کہ کل اس نے کسی کے ساتھ روٹی کھائی تھی یا نہیں۔ میں نے قدیر کی بیوی کو بلایا، وہ اندر آئی تو میں نے باپ اور بہن کو بھیج دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کل تم روٹی کھانے سے پہلے کہاں گئی تھی؟ اس نے ایک گھر بتایا۔ میں نے پوچھا، تم بہت دیر وہیں بیٹھی رہی؟ جی۔ گاؤں سے باہر تم اس گھر میں جانے سے پہلے گئی تھی یا بعد میں؟ اس نے گھبرا کر جواب دیا، میں گاؤں سے باہر نہیں گئی تھی۔ دیکھو لڑکی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کل کی بات کچھ اور تھی، آج کی بات کچھ اور ہو گئی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی مسلمان عورت کو تھانے نہ بلاؤں، میں اب بھی یہی چاہتا ہوں، میری قسم نہ توڑو۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا، اس کا سانولا رنگ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ایسی چمک آ گئی کہ میں زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکال لیا، جو میرے لیے نئی بات تھی، ورنہ جو عورتیں پولیس کی لپیٹ میں آ جاتی تھیں وہ تھانے داروں کے اشاروں پر ناچا کرتی تھیں، مگر اس عورت نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں سامنا نہ کر سکا۔ میں مسکرایا۔ میں نے جو کچھ سوچ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا، میرا وہ خیال غلط نکلا، وہ بدکار نہیں تھی، لیکن ایسا جھوٹ بول چکی تھی کہ اس پر شک پختہ ہو گیا تھا۔ میں جب مسکرایا تو اس نے کہا، آپ کس چکر میں ہیں تھانے دار جی؟ مجھ پر شک ہے تو مجھے باندھ لو، ہتکڑیاں لگا لو، میرے جسم کو اس طرح پھر ہاتھ نہ لگانا۔ میں بھی چپ ہی تھا کہ اس نے کہا، ہاں پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ میرے تجربے نے بتایا کہ یہ عورت بدکار نہیں، خامند کے علاوہ کسی اور کو چاہتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا دوستانہ ہی رانجھے والا ہے، یہ عام قسم کے ناجائز تعلقات والا معاملہ نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ عورت قتل کر سکتی ہے۔ اب مجھے چوتھی بات کا یقین کرنا تھا کہ اس نے اپنے خامند کو خود زہر دیا ہے یا اپنے آشنا سے دلوایا ہے۔ میں کسی اور چکر میں نہیں پڑا، تم تسلی رکھو۔ میں نے اسے کہا اور پوچھا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے قدیر کو کھیتوں میں رات کی روٹی کھلائی تھی یا تازہ؟ کب؟ کل اس کے لیے روٹی نہیں گئی تھی۔ میں نے باہر سے اپنے کانسٹیبل کو بلایا اور اسے اس گھر کی کسی عورت سے یہ پوچھنے کے لیے بھیج دیا کہ قدیر کی بیوی کل اس کے گھر کتنی دیر بیٹھی رہی تھی۔ میں نے یہ ہدایت اسے الگ کر کے دی تھی۔ اندر آ کر میں نے قدیر کی بیوی سے پوچھا، اس کے پیٹ میں روٹی کہاں سے آئی تھی؟
मैं क्या जानूं? डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि मैदे में गैर हजम शुदा गंदम की रोटी थी जिसमें जहर की आमिज़श पाई गई। रोटी 1 या 1.5 घंटा पहले मैदे में गई थी। कदीर की बीवी कह रही थी कि मकतूल ने रोटी खाई ही नहीं थी। मैंने उस खूबसूरत औरत को बातों में लगाए रखा, उसे डराया धमकाया बिल्कुल नहीं। इशारों इशारों में उसे ये बताने की कोशिश करता रहा कि जज्बात से अंधी होकर बीवियां आशनाओं से मिलकर खामदों को मरवा देती हैं, मगर उनका हशर बहुत ही बुरा होता है। कभी कोई औरत बच के नहीं गई। वो शायद मेरे इशारे समझ रही थी। कांस्टेबल आ गया। मैंने बाहर जाकर उससे रिपोर्ट ली। उस घर से उसे पता चला कि कल कदीर की बीवी थोड़ी सी देर के लिए वहां गई थी। इतनी देर वहां नहीं रही जितनी वो कह रही थी। ये उसका दूसरा झूठ था। पुलिस वाले इस सूरत में ये तरीका इख्तियार करते हैं कि मुश्तबा को, वो औरत हो या मर्द, थाने ले जाते हैं, रात भर जगाए रखते हैं, तरह तरह की अजियतें देते हैं, जिसे अंग्रेज 3rd डिग्री कहा करते थे। लेकिन मैं के खिलाफ था। मैं मुश्तबा को खुला छोड़ देता था। उस औरत को भी मैंने ये तासर देकर आजाद रहने दिया कि मेरा शक रफा हो गया है। मैं जाने के लिए उठा तो उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी नीयत पर शुबा न करना। पुलिस को बहुत सी ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं जो दूसरों को अच्छी नहीं लगती। अगर मेरी नीयत खराब होती तो मैं तुम्हें थाने बुला लेता। वो पहली बार मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में जादू का असर था। मैं वहाँ से निकलकर गांव से बाहर चला गया। मैं सोच रहा था कि कदीर को रोटी किसने खिलाई है। मैं खेतों की तरफ निकल गया। किसान खेतों में काम कर रहे थे। सबसे पूछा कि कल कदीर किस जगह काम कर रहा था। किसी ने भी सही जवाब न दिया। मैं चलता गया और एक दरख्त के नीचे मुझे 2 कौवे मरे हुए नजर आए। करीब गया तो इधर उधर 5 चिड़ियां मरी हुई देखी और वहीं एक गिलहरी भी मरी पड़ी थी। जमीन कच्ची थी। वहाँ साफ निशान थे। 2-3 आदमी वहाँ बैठे रहे थे। वहाँ 2 किस्म के खुरे थे, एक नंगे पांव के जो खेतों से दरख्त तक गए थे और एक जूती वाले जो वहां तक आए भी थे और गए भी थे, मगर गांव की तरफ नहीं गए थे। ये खुरे और मरे हुए परिंदे बता रहे थे कि मकतूल को यहाँ जहर दिया गया है और जहर देने वाला कोई मर्द है जो गांव की तरफ से नहीं आया। जहर खिलाकर उधर ही चला गया जिधर से आया था। मैंने गांव से 2 घोड़े मंगवाए। दोनों घोड़े एक कांस्टेबल को देकर एक बूढ़े खोजी की तरफ भेज दिया। मामला साफ था। कदीर को उस दरख्त के नीचे रोटी खिलाई गई थी। बचे हुए टुकड़े वहीं फेंक दिए गए जो कौवों, चिड़ियों और गिलहरी ने खाए और सब मर गए। ये आदमी कदीर की बीवी का दोस्त हो सकता था। खोजी वहां से कोई 2-3 मील दूर रहता था। 1.5-2 घंटे बाद कांस्टेबल उसे घोड़े पर बिठाकर ले आया। मेरे कहने पर वो जमीन पर झुक गया। नंगे पांव का खुरा देखकर उसने बताया कि ये आदमी इस खेत से काम करते करते दरख्त तक आया था। खोजी ने दरख्त से 10-12 कदम दूर रुककर कहा। यहाँ उसने एक आदमी के साथ रुककर बातें की या हाथ मिलाया। दोनों आमने सामने खड़े रहे, फिर इकट्ठे चले और यहाँ दरख्त के नीचे बैठ गए। फिर नंगे पांव वाला वापस खेत में चला गया और जूती वाला उस तरफ चला गया। बूढ़ा खोजी जूते वाले खुरे पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने कहा। यहाँ रुककर उसने पीछे देखा और आगे चल पड़ा। फिर कुछ दूर आगे जाकर उसने कहा, यहाँ भी वो रुका हुआ है और पीछे को घूमा है। अगर आप किसी खोजी को खुरा उठाते देखें तो उसके साथ साथ चलें, उसकी बातें सुने तो आप ऐसा महसूस करने लगेंगे कि जैसे किसी जिन की बातें सुन रहे हों। बाज़ जगहों पर हम और आपको कोई निशान नजर नहीं आएगा, लेकिन खोजी को सब कुछ नजर आ रहा होगा। खोजियों की बातें बड़ी पुरस्कार होती हैं। मसलन मेरे खोजी ने एक जगह रुक कर कहा, वो यहाँ खड़ा जूती उतारकर झाड़ रहा है। जूती में शायद कैंकरी आ गई थी। यहाँ वो फिर रुक गया है। ये बातें बाज लोगों को डरा देती हैं और खोजी शरार की मानिंद नजर आने लगता है। हमारे मुल्क में इस फन को कोई अहमियत ना दी गई है। अब तो ये फन दम तोड़ रहा है। ये खोजी स्कॉटलैंड यार्ड के सुराग रसानों को मात कर सकते हैं। हमें खोजी 1.5 मील दूर ले गया और आगे रेलवे लाइन आ गई। खोजी ने बताया कि वो रेलवे लाइन पर चढ़ गया है। आगे कुछ पता ना चला कि वो किधर गया, क्योंकि वो रेलवे लाइन के दरमियान चलता गया होगा। मैं समझ गया कि वो रास्ते में खोजी के कहने के मुताबिक रुककर पीछे जो घूमता रहा है वो देखता होगा कि कदीर जहर खाकर अभी खड़ा है या गिर पड़ा है। कदीर के पेट में जो रोटी थी वो उसी आदमी ने उसे खिलाई थी। उसका कदीर की बीवी को इल्म था।